ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਪ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਤੈयारे ਯਾਰ ਟਰੰਪ। ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਝਲੂਸੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਬ ਪੈ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਵੱਜੇ ਹੋਣ ਦਮੂਸੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵੀ ਸੇਕ ਕੇ ਦਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੰਪ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਏ ਅੱਗ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੰਪ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਪ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਤैयारे यार ट्रंप। ये हकीम नईम अरशद का लिखा हुआ है। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, ये सिर्फ एक तैयारे के गिरने की खबर नहीं, ये एक दावे के ज़मीबोस होने का मंजर है। वो दावा जो दहाइयों से दुनिया के सामने रखा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फ़ज़ाई ताकत नाकाबिल तस्खीर है, उसकी टेक्नोलॉजी को कोई छू भी नहीं सकता और उसके जंगी जहाज आसमानों के बेताज बादशाह हैं। मगर 19 मार्च 2026 को आसमान ने खुद गवाही दी कि ताकत के ये किस्से शायद हकीकत से ज़्यादा बयानिया थे। ये वो लम्हा था जब फ़ख्र से पेश किया जाने वाला F-35 लाइटनिंग 2, जिसे अरबों डॉलर की सरमायाकारी और नाकाबिल शिकस्त होने के गुरूर के साथ दुनिया भर में बेचा गया, एक ऐसे मुल्क के सामने बेबस नजर आया जिसे बरसों तक कमज़ोर, महदूद और पाबंदियों में जकड़ा हुआ दिखाया जाता रहा। ईरान ने ना सिर्फ इस तैयारे को निशाना बनाया बल्कि उस तसव्वुर को भी चैलेंज किया जिस पर अमरीकी ताकत की इमारत खड़ी थी। तंज ये है कि जिस मुल्क ने दुनिया को ये यकीन दिलाया कि उसके तैयारे रेडार पे दिखाई नहीं देते, वो खुद एक ऐसी हकीकत से टकराया जो छुपाई नहीं जा सकी। और ये महज एक अस्करी नाकामी नहीं, ये एक नफ्सियाती शिकस्त है, एक अलामती जवाल, ऐसा जवाल जिसमें हथियार नहीं, एतमाद गिरा। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि एक जहाज कैसे गिरा, सवाल ये है कि क्या वो सारी कहानी भी गिर गई जिसे बरसों से नाकाबिले तरदीद सच बनाकर पेश किया जा रहा था। ये वाकया एक फौजी कार्रवाई नहीं, ये अमरीकी दिफाई साख के लिए एक दचका है जिसके असरात आपको आने वाली दहाइयों तक महसूस होंगे। F-35 अमरीकी फजाइया का फख्र है। इस तैयारे को दुनिया की सबसे जदीद और नाकाबिल तस्खीर फौजी टेक्नोलॉजी के तौर पर फरोख्त किया गया। इसकी तैयारी पर $1 ट्रिलियन से जायद लागत आई है और यह तैयारा अमेरिकन इंजीनियरिंग की अजमत की अलामत है। और अमरीका ने इसे अपने इत्तहादियों को इस यकीन दहानी के साथ बेचा कि यह तैयारा दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आएगा, इसे कोई भी फजाई दिफाई निज़ाम निशाना नहीं बना पाएगा। और जब ईरान ने इस तैयारे को निशाना बनाया तो दर हकीकत उसने इस यकीन दहानी को चकनाचूर किया। ये वही तैयारा है जिसे अमरीका ने इजराइल, बरतानिया, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर इत्तहादी ममालिक को अरबों डॉलर्स में फरोख्त किया है। ये वही तैयारा है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सामने पेश किया जब यह साबित हुआ कि यह तैयारा ईरान जैसे मुल्क के फजाई दिफाई निज़ाम का मुकाबला नहीं कर सकता, जिस पर अमरीका ने पहले ही दावा किया कि उसके फजाई दिफाई निज़ाम तबाह हो चुके हैं। तो उसका मतलब ये है कि अमरीकी टेक्नोलॉजी पे पूरी दुनिया को एतमाद हिल गया है। ये वैसा ही हुआ है अमरीका के साथ जिस तरह भारत के साथ हुआ था कि भारत के पास दुनिया का जदीद तरीन फाइटर जेट था राफेल, लेकिन वो गिर गया। गिराया किसने? पाकिस्तान ने। और इसी तरीके से अमरीकी दिफाई साख का ये इस्तारा इसलिए भी अहम है कि अमरीका ने कई दहाइयों से अपनी फौजी बरतरी को अपनी खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा हथियार बनाया। अमेरिका की डिटरनेंस पॉलिसी का दारोमदार इस बात के ऊपर है कि उसके इत्तहादियों को यकीन हो कि अमेरिका उनकी हिफाजत कर सकता है और उसके मुखालिफिन को यकीन हो कि वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। जब F-35 जैसा तैयारा निशाना बना दिया जाए तो ये दोनों किस्म के यकीन मुतासिर होते हैं। इत्तहादी ममालिक सोचने लगते हैं कि अमेरिका का जदीद तरीन तैयारा ईरान के सामने बेबस है, तो फिर वो उनकी हिफाजत कैसे करेगा। मुखालिफ ममालिक ये सोचने लगते हैं कि अगर ईरान अमेरिका के जदीद तरीन तैयारे को निशाना बना सकता है तो फिर शायद अमेरिका इतना ताकतवर नहीं जितना वो दावा करता है। ये दोनों तब्दीलियां आलमी ताकत के तवाज़ुन को बदलने की सलाहियत रखती हैं। और इस वाक़े की मुमकिना सूरत हाल का तज्ज़िया करते हुए दिफाई माहिरीन ने जो मंजरनामा पेश किया वो इंतहाई अहम है। F-35 को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि ये रेडार से बच सके, लेकिन उसके इंजन से निकलने वाली हरारत को छुपाना नामुमकिन है। F-35 एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है और उसका इंजन ज़बरदस्त हरारत पैदा करता है। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम ऐसी हरारत को दूर से महसूस कर सकते हैं और उस पर मिसाइल दाग सकते हैं। ईरान के पास ऐसे सिस्टम मौजूद हैं और गालिबन उन्होंने उसी कमजोरी का फायदा उठाया। माहिरीन का कहना है कि ईरान ने 358 मिसाइल का इस्तेमाल किया जो कि एक लड़ते हुए ड्रोन की तरह है। यह मिसाइल इंफ्रारेड सेंसर से लैस होता है, हवा में घूमता रहता है जब तक इसे कोई हदफ ना मिल जाए। यानी पागलों की तरह कि मैं घूम रहा हूं, मुझे कोई चाहिए जिसे मैं थप्पड़ रसीद करूं। जब इसके सेंसर को F-35 के इंजन की हरारत महसूस हुई
تو اس نے خود کو اس طیارے کی طرف ہدایت کر لیا۔ یہ میزائل پہلے امریکی MQ-9 ریپڈ ڈرونز کو مار گرانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن اسے تیز رفتار لڑاکا طیاروں کے لیے بھی ڈھال اب بنا لیا گیا۔ صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایران نے زمینی سطح پر نصب انفرارڈ سینسرز کا ایک نیٹ ورک تیار کر رکھا ہے جو پورے ملک میں پھیلایا، اور یہ سینسرز ریڈار کی طرح کام نہیں کرتے، بلکہ وہ خاموشی سے فضا میں موجود حرارت کے نشانات کو ٹریک کرتے رہتے ہیں۔ جب امریکی طیارے ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوئے تو ان سینسرز نے ان کی حرارت محسوس کی، پھر اس معلومات کو ایران کی فضائی دفاعی کمانڈ سینٹر تک پہنچایا گیا، جہاں سے 358 ہے وہ میزائل لانچ کیا گیا۔ چونکہ یہ میزائل ریڈار پہ انحصار نہیں کرتا بلکہ انفرارڈ گائیڈنس سسٹم پہ کام کرتا ہے، اس لیے امریکی طیاروں کا سٹیلتھ سسٹم ان کے خلاف بیکار تھا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ایران نے اس واقعے کی فوٹیج فوری طور پہ جاری کی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے پاس حقیقی وقت میں نگرانی کا نظام بھی موجود ہے، اور وہ امریکی طیاروں کو نہ صرف ٹریک کر رہے ہیں بلکہ ان پر حملے کی مکمل دستاویز بھی تیار کر رہے ہیں۔ امریکہ کو جو ساکھ کا نقصان ہوا ہے وہ کئی لیئرز کے اوپر ہے۔ پہلی لیئر یہ ہے کہ امریکہ نے خود دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا۔ امریکی صدر نے خود کہا تھا کہ امریکی طیارے ایرانی فضائی حدود میں جہاں چاہیں اڑیں گے اور کوئی ان پر فائرنگ نہیں کرے گا، اور کوئی فائرنگ کر بھی نہیں۔ اس دعوے کے چند ہی گھنٹوں بعد F-35 نشانہ بنتا ہے۔ اس سے امریکی انٹیلیجنس کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ اگر امریکہ ایران کے فضائی دفاعی نظام کے بارے میں اتنا غلط اندازہ لگا سکتا ہے تو پھر دنیا کے دیگر معاملات میں اس کی انٹیلیجنس پہ کتنا بھروسہ ہوگا، اب اس کے اتحادی یہ سوچ رہے ہیں۔ یہ سوال امریکہ کے تمام اتحادیوں کے ذہنوں میں اس وقت الجھاؤ کا باعث ہے۔ دوسری لیئر یہ ہے کہ یہ نقصان امریکی ہتھیاروں کی برآمد سے جڑا ہوا ہے۔ F-35 کو دنیا بھر میں فروخت کرنے کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹنگ مہم چلائی گئی، جس میں اسے ناقابل تسخیر اور ریڈار سے پوشیدہ بتایا گیا۔ اب جب یہ ثابت ہوا کہ اسے ایران جیسا ملک نشانہ بنا سکتا ہے تو ان ممالک کے لیے جو اس طیارے کو خرید رہے ہیں یا خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایک بہت بڑا سوال یہ نشان بن گیا کہ کیا وہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی اپنی فضائی حدود کی حفاظت یقینی بنا سکیں گے یا نہیں؟ کیا یہ طیارہ واقعی اپنی قیمت کے برابر ہے بھی یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اب ان ممالک کے دفاعی منصوبہ سازوں کے سامنے ہیں۔ ترکیہ جیسے ممالک جو پہلی F-35 پروگرام سے باہر ہو چکے ہیں، انہیں شاید اب اپنے فیصلے پر مزید اعتماد ہوگا۔ بھارت جیسے ممالک جو اس طیارے کی خریداری پر غور کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ فیصلہ اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ تھرڈ لیئر جو نقصان کی ہے وہ امریکی فوجی حکمت عملی کی ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ اپنی فضائی برتری کو جنگ جیتنے کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا۔ یہی وہ فارمولا ہے جس نے عراق، افغانستان اور دیگر جنگوں میں استعمال کیا، اور F-35 اس فارمولے کا سب سے اہم جزو ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ امریکی فضائی برتری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو پھر امریکہ کو مستقبل کی جنگوں کے لیے اپنی پوری اسٹریٹجی تبدیل کرنا پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو زیادہ وسائل خرچ کرنا پڑیں گے، زیادہ خطرہ مول لینا پڑے گا، اس کے فوجی آپشنز یا آپریشن زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے۔ فورتھ لیئر ڈیمیج امریکہ کے عالمی کردار کا۔ امریکہ نے خود کو عالمی پولیس مین اور عالمی استحکام کا ضامن قرار دیا۔ اس کردار کی بنیاد یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی اپنی مرضی مسلط کر لے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ایران جیسا ملک جس پر پابندیاں عائد ہیں اور جس کے خلاف امریکی جنگ چھیڑے ہوئے ہیں، وہ امریکہ کے جدید ترین ہتھیار کو نشانہ بنا سکتا ہے، کبھی سعودی عرب کے اندر، کبھی کویت میں وہ فرینڈلی فائرنگ سے گر جائے، اور کبھی اس کے جو اوپر فیول بھرنے والے جیٹس ہیں وہ نشانہ بن جائے، اور کبھی اس کا بہترین جو ریپڈ ڈرون ہے وہ جو ہے انٹرسیپٹ کر لیا جائے، تو اس سے امریکہ کی اس تصویر کو نقصان پہنچا ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طاقت کی بھی حدود ہیں، اور وہ حدود اتنی دور نہیں جتنا امریکہ دعویٰ کرتا ہے۔ ففتھ لیئر ڈیمیج نفسیاتی۔ امریکی فوج اور امریکی عوام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ F-35 کو امریکی ٹیکنالوجی کا شاہکار سمجھا جاتا تھا اور اس پر امریکیوں کو بے پناہ فخر تھا۔ جب یہ طیارہ نشانہ بنا تو اس سے امریکی عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ اس سے امریکہ کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ٹیکس دہندگان کے اربوں ڈالر اس طرح خرچ کیے جانے چاہیے کہ آخرکار ان کا طیارہ ایران جیسے ملک کے ہاتھوں نشانہ بن جائے؟ اور یہ سوال امریکی سیاست میں بھی گونجے گا اور آنے والے انتخابات میں ایک اہم مسئلہ بنے گا۔ اب اس واقعے کے بعد جو منظرنامہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو اپنی فضائی حکمت عملی کا سرنو جائزہ لینا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے 20 دن کی جنگ کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی فضائی دفاعی نظام تباہ ہو گئے، اور اس دعوے کی بنیاد پر ہی انہوں نے B-1 B-2 بامبر فائٹر جیٹ میدان میں اتارے جو کہ اسٹیلتھ صلاحیت ہے۔ اب جب یہ ثابت ہوا کہ ایران کی فضائی دفاعی نظام اب بھی فعال ہے تو انہیں اپنے طیاروں کی اونچائی بڑھانا پڑے گی، زیادہ محتاط طریقے سے پرواز کرنا پڑے گی، زمینی دفاعی نظاموں کو تباہ کرنے کے لیے زیادہ جدید ہتھیاروں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس سے ان کے فوجی آپریشنز کی لاگت بڑھے گی، کارروائیوں کی تاثیر کم ہوگی۔ اس واقعے کا اہم پہلو یہ کہ ایران نے اس کے بعد جو فوٹیج جاری کی وہ ایک منظم انفارمیشن آپریشن تھی۔ ایران نے یہ ثابت کیا کہ اس کے پاس نہ صرف امریکی طیاروں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے بلکہ وہ اس کی مکمل دستاویز بھی تیار کر سکتا ہے، پوری دنیا کو دکھائے گا بھی کداں سوٹے ہے۔ اس سے ایران کی ساکھ میں اضافہ ہوا اور اس کے اتحادیوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ حوثیوں میں حزب اللہ یا دیگر ایران کے حامی گروپوں کے لیے ایک بہت بڑی نفسیاتی کامیابی ہے کہ ان کا حامی ملک امریکہ کے جدید ترین ہتھیار کو نشانہ بنا رہا ہے۔
اس واقعے کے عالمی اثرات بھی ہیں. روس اور چین جیسے ممالک جو امریکہ کے حریف ہیں وہ اس واقعے کو بغور دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے یہ ثابت ہو چکا کہ امریکی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے خلاف انفرا ریڈ ٹیکنالوجی ایک مؤثر ہتھیار ہے. روس اور چین کے پاس پہلے ہی انفرا ریڈ سینسرز اور جدید ترین سطح سے فضا میں مار کرنے والے میزل ہیں، اور اس واقعے کے بعد وہ ان ٹیکنالوجیز میں مزید سرمایہ کاری کریں گے اور امریکی اسٹیلتھ طیاروں کے خلاف اپنی حکمت عملیوں کو بہتر بنائیں گے. یہ واقعہ 1999 میں سربیا کے ہاتھوں F-117 نائٹ ہاک کے مار گرائے جانے سے بھی زیادہ عام ہے. کہ جب 1999 میں F-117 گرا تھا تو ایک بڑا دھچکا تھا، لیکن اس وقت F-35 موجود نہیں تھا اور امریکہ کے پاس اس سے بھی جدید طیارے تھے. آج F-35 امریکی فضائیہ کا سب سے جدید طیارہ ہے. اس کے بعد کوئی اور زیادہ جدید طیارہ نہیں ہے. جب یہ طیارہ نشانہ بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اس وقت کوئی ایسا طیارہ نہیں ہے جو ایران کے فضائی دفاعی نظام سے محفوظ ہو. یہ صورتحال امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک مسئلہ ہے. اس واقعے کے بعد امریکہ کے پاس کچھ ہی آپشن. پہلا آپشن یہ کہ اس کے ڈیزائن میں تبدیلیاں کریں، اس کی حرارت کو کم کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز متعارف کروائے، لیکن یہ کام وقت طلب ہے، مہنگا بھی ہے. دوسرا آپشن وہ ایران کے انفرارڈ سینسرز کو تباہ کرنے کے لیے مہم چلائے، لیکن یہ سینسرز چھوٹے، منتقل ہو جاتے ہیں، چھپانے میں آسان ہوتے ہیں، انہیں مکمل طور پہ تباہ کرنا تقریباً ناممکن ہے. تیسرا آپشن وہ اپنی فضائی حکمت عملی بدلے اور اپنے طیاروں کو اتنی اونچائی پہ اڑائے کہ زمینی انفرارڈ سینسرز ان کی حرارت محسوس نہ کرے، لیکن اس سے ان کے حملوں کی درستگی متاثر ہوگی اور انہیں زیادہ مہنگے اور جدید ہتھیاروں کا استعمال کرنا پڑے گا. یہ تمام آپشنز امریکہ کے لیے مشکل ہیں. ان میں سے کسی میں بھی امریکہ کو وہ فضائی برتری نہیں مل سکتی جو اسے پہلے حاصل تھی. اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ 19 مارچ 2026 کو ایران نے F-35 کو نشانہ بنایا، اس نے در حقیقت امریکی فضائی برتری کے تصور کو چیلنج کر دیا. یہ تصور کہ امریکہ کے پاس ایسے طیارے ہیں جو دشمن کی فضائی حدود میں بے خوف گھوم سکتے ہیں اب ختم ہو چکا ہے. اب اگلا منظرنامہ کیا ہوگا اس کے لیے وقت کا انتظار ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.